बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए जो है ना आज का पैगाम आप तक पहुँचाने की जो बीच में रुकावटें हैं उनको दूर कर दे। आज हम सूरह अंबिया की एक ब्रीफ सी समरी जो है मैं उसको प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ। अ, तो बेसिकली हमेशा की तरह इसको मैंने डिवाइड किया है 5 सेक्शंस के अंदर और ये वाली जो सूरत है ये मिडल पार्ट ऑफ जो है मक्की लाइफ है और रिलेटिवली लंबी सूरत है। वैसे तो आपको पता है कि 3 तरह की सूरतें हैं। एक तो शुरू वाली हैं जो 7-8 सूरतें बहुत लंबी हैं और फिर कुछ सूरतें हैं जिनकी लेंथ मीडियम है और कुछ आखिरी जो पारों के अंदर सूरतें हैं वो बहुत छोटी-छोटी हैं। तो ये मीडियम लेंथ की सूरत है लेकिन रिलेटिवली लंबी है। 7 रकू हैं। कुरान पाक की 21वीं सूरत है और इसकी 112 आयत हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे 25 टू 30 मिनट्स में कवर करने की, क्योंकि बड़ी सी ब्रीफ सी समरी मैं इसकी प्रेजेंट करूंगा। और बुनियादी तौर पे जो मिडल पार्ट ऑफ मक्की लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें कुफार की जो ऑब्जेक्शंस थी वो यही थी अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की क्रिएशन और उसके हवाले से, उलूहियत के हवाले से, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर उनके एतराज़ात थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारी तरह के इंसान हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, बीवी बच्चे हैं, तो ये नबी कैसे हो सकते हैं। तो इन सारी ऑब्जेक्शंस को जो है वो अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्ड किया है सूरत के अंदर। और जो मेन थीम है उसमें मैं समराइज यही करूंगा कि यही अल्लाह ताला ने 3 पॉइंट्स है ना अपनी अल्लाह ताला के की अलूहियत के हवाले से और जो नबी हैं मुख्तलिफ वो ह्यूमंस ही हैं उसका जवाब दिया है, और डेथ और क़यामत के हवाले से अल्लाह ताला ने बात की है। तो इसके हम ब्रीफली जो है वो पहले एक लुब्बे लुबाब इस सूरत का उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्लाह ने जो है वो बड़ी मिसालों के साथ आयत नंबर 30 से 33 के अंदर अल्लाह ने जो है वो दलाइल के साथ समझाने की कोशिश की है कि जो ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चाँद है, पहाड़ हैं, और ये दिन और रात का जो सारा निज़ाम है इसको बनाने वाली ज़ात जो है ना मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो इसलिए इबादत के लायक जो है वो सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो क्रिएटर है वो मैं हूँ, खालिक जो है वो मैं हूँ। फिर जो हम वसल्लम की ज़ात पे एतराज़ात लगाए जाते थे, वो यही थे कि वो इंसानों की तरह खाते-पीते हैं, भई वो कैसे नबी हो सकते हैं? तो अल्लाह ने यहाँ पे जो है ना वो बताया कि जितने भी नबी पहले आए हैं, आयत नंबर 7 से 9 में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था, जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और ना वो सदा जीने वाले थे। फिर देख लो कि आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए और उन्हें और जिस जिस को हमने चाहा बचा लिया, और हद से गुजर जाने वालों को हमने हलाक कर दिया। अब इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर जो है वो 14 अंबिया की जो है वो मिसालें दी हैं कि सारे ये जो प्रॉफिट्स आए हैं ये सारे के सारे तुम ही तरह के, हज़रत सल्लम की तरह के ही इंसान थे, और उनके अंदर सारी वही खसूसियात इंसानों वाली पाई जाती थी जो कि हज़रत सल्लम के अंदर पाई जाती हैं। अब ये साथ में मैंने शजरा नसब जो है वो मैंने आपको पेश कर दिया आपकी खिदमत में, क्योंकि ये 14 अंबिया की लिस्ट है जिनकी मिसालें अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर प्रेजेंट की हैं। और तकरीबन जितने भी लोग इस जीनोग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं, मेजॉरिटी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इसी दौर में कहीं इसके आसपास हैं, यहाँ जीनोग्राम के अंदर शो नहीं हो रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत जुल्किफ्ल, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा, हज़रत याहया, इन सारों की मिसालें जो है ना अल्लाह ताला ने वो इस सूरत के अंदर प्रेजेंट की हैं।
کہ شاید جو ہے نا ان لوگوں کو کچھ عقل آ رہے اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات لگانا چھوڑ دیں۔ اب انہی مثالوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں کہ جو پروفٹس تھے وہ انسان تھے، اور انسانوں کی طرح جو ہے 2 اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایررز بھی کیے، جس میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے ایک ڈیسیژن کا اللہ نے آیات نمبر 78 79 کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا، یعنی کہ نبوت کی جو نعمت ہے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام جو بیٹے ہیں، اب اس ٹائم جو بادشاہ وقت ہے وہ کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ تو بیسیکلی وہ کسی شخص کے کھیت میں دوسرے شخص نے بکریوں نے جو ہے اس کا چارہ یا فصل کچھ کھا لی تھی، تو وہ مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی جو بکریاں ہیں وہ کھیت والا جو شخص ہے اس کو دے دی جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ڈس ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بکریاں مستقل یا ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں دی جائیں گی، بلکہ اس وقت تک دی جائیں گی جب تک جو بکریوں کا مالک ہے وہ اس کی فصل کاشت کر کے اتنی ہی نہ بڑھا دے جس لیول پہ بکریوں نے کھائی ہیں وہ والی فصل۔ تو یہ تھوڑا سا انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ والا جو علم ہے، یہ جو فیصلہ ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں نے سکھایا تھا۔ اسی طرح اللہ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کے ایگزامپل یہاں پہ اللہ نے دی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹرائب کو چھوڑا۔ ورس 87 کے اندر اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ تو جو ہیں انسانوں کی طرح کچھ جو، حالانکہ یہ ایررز تو بہت معمولی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس پہ اللہ کی گرفت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ایگزامپلز یہاں پہ 2 ایررز کی دی ہے۔ اب پھر اللہ نے ایک اور بات کی ہے یہاں پہ، انہی انبیاء کی مثالیں دیتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو پروفٹس تھے وہ انسان ہی تھے، اور وہ ہر قسم کی ہیلپ کے لیے میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اور مجھ سے ہی دعا مانگتے تھے۔ اس میں کچھ دعائیں میں نے یہاں پہ نقل کی ہیں سورت سے۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت نمبر 87 ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، اور میں جو ہے یہ جو ہے نا میں خطا کار تیرا بندہ ہوں، قصوروار تیرا بندہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا ہے آیت نمبر 89 میں، اور زکریا علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام دیکھیں جی بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال کی عمر تھی، لیکن اولاد کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ 100 سال سے بھی 120 سال عمر تھی شاید ان کی اس وقت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے پھر مثال دی ہے جب وہ بیمار تھے، اور آپ کو پتہ ہے لیپریسی کی طرح کی کوئی بیماری تھی جو انہیں لگی تھی۔ آیت نمبر 83 کے اندر انہوں نے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے یہاں پہ مثالیں دی انبیاء کی کہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی وہ رب سے دعا مانگتے تھے، انسان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ اللہ نے پورا جو 5واں رکوع ہے آیات نمبر 52 سے 72 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہے، اور شاید تھوڑا سا آپ کو سرپرائزنگ فیل ہوگا کہ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں اللہ نے بتائی، وہاں پہ صرف ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو کہا کہ میرے رب کی طرف جو ہے نا عبادت کرو، اور نمرود نے جو ہے آگ کے اندر ان کو جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی، اور اللہ نے آگ کو کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر اس میں اس واقعے کا ذکر بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جب ان کا ٹرائب جو ہے وہ ایک میلے پہ گیا ہوا تھا، سالانہ جو ان کا ایونٹ تھا، تو پیچھے سے انہوں نے سارے جو بت تھے ان ساروں کو توڑ دیا، اور جو ان کا جو بڑا سب سے بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا، اور جب واپس آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو آپ نے علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اپنے بڑے بت سے پوچھو، یہ بتائے گا کس نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ بھی کیا،
اور بھی بیش بہا مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ مثال دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہی از دا سینٹرل پینیکل. ٹھیک ہے نا. حضرت دیکھیں یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہو، اب یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے نہ لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ضرور ایمان لاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ بھائی تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں آتے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ آ جائے، کیونکہ دین تو وہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں دوسرا جو بڑی چیز ہے، میں نے پہلے بھی اس چیز کو واضح کیا تھا، دوبارہ آج آپ لوگوں کو میں اس پہ ایمفیسائز کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. یہ دیکھیں کہ ان کے بعد جتنی بھی پروفٹ ہوڈ آئی ہے وہ ان کی نسل سے آئی ہے، اس لیے ان کا مقام ہی از دا سینٹرل پینیکل جو ہے نا بہت ان کا بلند رتبہ ہے. اور جتنے بھی آپ کو پتا ہے باقی ریلیجن والے ہیں وہ ان پہ ضرور ایمان لاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو تیسرا جو اس دنیا کی حقیقت اور جو ڈیتھ ہے اس کے حوالے سے اللہ نے جو مین تھیم کے اندر آرگومنٹس دیے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں اللہ نے بنایا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس رکھ لیتے. تو اللہ نے جو ہے اس دنیا کو ایک کسی پرپس کے لیے بنایا ہے. ایک جو ہے نا ایگزامینیشن فیز ہے جس کے اندر اللہ نے یہ بنا کے ہم لوگوں کو بھیجا ہے، اور اس آزمائش کے بعد یا اس ایگزامینیشن کے بعد کلو نفس ذائقہ، تو ہر شخص جو ہے نا اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر جاندار کو. کیونکہ ایک ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کی طرح ہے، بھائی انہوں نے تو فوت ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے آیت نمبر 35 میں کہا ہے کہ ہر جاندار جو ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا. اچھا اس میں اپنا مائک ان میوٹ کر کے ذرا مجھے بتائیں کہ سب سے اینڈ پہ اس پوری کائنات کے اندر کس کو موت آنی ہے؟ شیطان. آپ کا جواب غلط ہے. سب سے آخری جو موت ہے نا وہ موت والے فرشتے کو آنی ہے. جب سارے ہر ایک کی روح اللہ نے قبض کر لینی ہے نا، اس ٹائم اللہ نے موت والے فرشتے کو کہنا ہے کہ چل بھائی اب تو بھی مر جا. اور جب وہ مر جانا پھر اللہ نے وہ قرآن کے اندر آیا تھا، اللہ نے اپنے تخت کے اوپر جو ہے نا کہنا ہے کہ ہاں بھائی اب ہے کوئی میرے سوا جو اس کائنات کا مالک ہے وہ میرے سامنے آواز بلند کرے. سبحان اللہ. تو یہ ہر جاندار چیز جو اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کلو نفس ذائقہ، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہی آنی ہے. اور یہ جو بار بار ان کا جو سوال تھا نا کہ بھائی قیامت 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 کی جو یہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ جو چکے وہ تو قیامت کے انکاری تھے کفار اور ہیں، تو بھائی قیامت کب آنی ہے؟ تو وہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا علم صرف میرے پاس ہے، لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے اس آیت کے اندر بتائی ہے کہ جب قیامت آئے گی، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدے برحق کے پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. تو یہ آیت نمبر 96 97 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب یاجوج اور ماجوج کو جو ہے نا وہ کھول دیا جائے. تو یہ مین جو ہمارا ایک لب لباب کہہ لیں، وہ میں نے اس کو شارٹسٹ فارم میں کور کرنے کی کوشش کی ہے سورہ انبیاء کے جو مین تھیم ہے. اب میں کچھ تھوڑے سے ٹاپکس اس کے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. تو اس میں ایک سوال ہے، ان میوٹ کر کے اگر مجھے بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کا پروفیشن کیا تھا؟ ذرا سازی. ہاں جی، لوہار کہہ لیں، آئرن مین کہہ لیں، ذرا سازی کہہ لیں. آیت نمبر 80 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زیرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو. تو یہ فن جو ہے نا پہلی دفعہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا کہ وہ لوہے کو میلٹ کر کے اس سے مختلف چیزیں بناتے تھے. اچھا دیکھیں یہ جو ماڈرن سائنس ہے اس نے کچھ ہی سالوں پہلے 150 سال یا 200 سال پہلے اس چیز کو ڈسکور کیا ہے کہ جو لیونگ بینگز ہیں اس کا جو میجر کانسٹیچوئنٹ ہے نا 70% کہتے ہیں کہ جو ہیومن سیل کا ہے دیٹس میڈ آف واٹر. تو لیکن اللہ نے دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن میں، اور اللہ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا اور جاننے والا ہے، اللہ نے یہ بات بتائی ہے آیت نمبر 30 کے اندر، اور پانی سے ہر زندہ چیز جو ہے نا وہ میں نے پیدا کی ہے. اسی طرح یہ سائنٹیفک چیز جو ہے کہ دیکھیں سائنس کچھ عرصہ پہلے، بہت عرصہ پہلے شاید یہ جان گئی تھی کہ جو زمین ہے اور جو چاند ہے اور بہت سارے کچھ سیارے ہیں جو ایسے کہ ریوالو کر رہے ہیں اور روٹیٹ کر رہے ہیں،
لیکن جو سورج بھی ہے وہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے یا ریوالو کر رہا ہے. اس چیز کو اس کے بہت عرصہ بعد جو ہے نا سائنس نے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ڈسکور کیا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے جو خالق کائنات ہیں انہوں نے ہمیں اس قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے کہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں, کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہی ہے. اور اس میں سورج اور چاند, سورج کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سورج بھی اپنے فلک کے اندر جو ہے نا وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. تو یہ قدرت, یہ قرآن پاک دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی ایسی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ بندہ اگر تھوڑا سا بھی ڈیپلی سوچے تو بندے کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ باتیں خالق کائنات کے سوا کون بتا سکتا ہے ہمیں یہ باتیں. سائنس تو اب یہ ان چیزوں کو ابھی ڈسکور کرتی پھر رہی ہے. اچھا, یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ایک آزمائش اس میں تم لوگوں پہ میں ڈالتا ہوں, اور اس سے میں دیکھتا ہوں کہ بھائی, اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کے تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں, آخر کار تمہیں ہماری طرف, یعنی کہ یہ جو اچھے اور برے دن ہیں یہ ہر ایک پہ آنے ہی آنے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آزمائش کرنی ہے ہر ایک کی. پھر اللہ نے کہا ہے جی کہ جو انسان ہے نا یہ بڑا جلد باز ہے, بڑی جلدی جلدی ایسے ڈیسیژن لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے جو ہے نا آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو جو ہے نا یہ بڑا جلد باز مخلوق ہے. اچھا, یہ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک لا جو ہے نا قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی بیان کیا ہے, اور اس صورت میں پھر اللہ نے بیان کیا کہ جو حق اور باطل ہے نا, ہم جو ہیں وہ باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے, اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. یعنی کہ جب بھی حق اور باطل جو ہے نا آمنے سامنے آئیں گے تو اللہ نے کہا کہ حق کی فتح ہوگی. یہ اللہ کی قدرت کا قانون ہے. اب یہ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ایک آیت ہے, اور میں تقریباً جتنی بھی ڈیبیٹس اور سپیچز سنی ہے نا میں نے شیخ احمد دیدار صاحب کی, وہ ضرور اس چیز کا بیان کرتے ہیں کہ بھئی جب بھی آپ نے کسی اور ریلیجن کے لوگوں سے بات کرنی ہے, کسی اور ریلیجن کے, اپنے ہی ریلیجن کے لوگوں سے اگر آپ بات کرنی ہے, اللہ اور قرآن اور رسول کے حوالے سے بات کرنی ہے, تو جو بات اگلا بندہ کرے آپ اسے کہیں کہ شو می یور پروف, برہان دکھاؤ اپنا. یہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں, ان سے کیا کہو, کل ہاتھو برہانکم, کہ اپنا برہان لے کے آؤ, اپنا پروف شو کرو ہمیں. اچھا جی, اگر لیڈر بننا ہو, یہ اللہ نے ویسے تو یہاں پہ اپنے پروفٹس کی بات کی ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے یا امام بننا چاہتا ہے, اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یار ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کا پیغام آپ جب آگے پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو امامت اور لیڈرشپ کے عہدے پہ فائز کر دے گا. اگر آپ لیڈرشپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, امامت کرنا چاہتے ہیں, کو اپنی لیگیسی بنانا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ میرے حکم سے میری جو کتاب ہے نا اور جو میرا پیغام ہے اس کو آگے پہنچاؤ, لوگوں کی رہنمائی کرو. اچھا جی, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے نا تو آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. آپ بیٹھ جائیں اور آپ کہیں جی کہ میرے پاس کنواں چل کے آ جائے یا پانی چل کے آ جائے, تو یہ ایسے نہیں ہوگا. اور یہ جو استدلال ہے ویسے تو قرآن پاک میں بیش بار جگہ پہ ہے, اس کی ایک ایگزامپل اس صورت کے اندر بھی ہے آیت نمبر 90 میں, کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو وائف تھیں ان کا جو بانجھ پن تھا اس کو پہلے ختم کر دیا, اور ان کو اس قابل کر دیا کہ جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو سکیں. تو اللہ کے لیے تو دیکھیں اللہ یہ کیے بغیر بھی ان کو بیٹا ادا کر سکتا. اللہ نے کہنا تھا کون, اور ہو جانا تھا سارا کچھ. لیکن اللہ نے کیا, یہاں پہ اللہ نے ہمارے لیے ایک لیسن چھوڑا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہلانا ہے تم لوگوں نے, تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کہا, اس واقعے کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ دریا کے اوپر کہ بھائی تم اپنی چھڑی مارو, اور جیسے ہی چھڑی ماری تو 12 راستے بن گئے 12 قبیلوں کے لیے. اب وہ چھڑی نہ بھی مارتے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے, اللہ تعالیٰ 12 راستے نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ بنا سکتا تھا 12 کیا 1000 راستے اللہ بنا سکتا تھا چھڑی مارو. لیکن وہ اللہ نے وہاں پہ ہمیں کیا ترغیب یا تربیت دی ہے کہ بھئی ہاتھ ہلانا ہے, چھڑی ہلانی ہے, تو تب میں جو ہے نا تمہاری مدد کروں. تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ نے
حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو ہے ان کا بانج پن پہلے درست کیا، حمل کے قابل کیا، اور پھر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اچھا، فرقہ بندی کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں فرقہ بندی اور فرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ اللہ نے نان مسلمز کو بھی کہا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ میسج ہے آیات نمبر 92 93 کے اندر کہ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر انہوں نے آپس میں دین کو جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو پلٹنا تو ہماری طرف ہی ہے پھر۔ اچھا جی، ویسے تو کافی ہم باتیں ڈسکس کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، لیکن ایک اور ریزن جو اس صورت کے استدلال سے ہم نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ تو جو لوگ جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایک تو وہ جائیں گے جہنم میں، اور دوسرے نمبر پہ جس نے انہیں کہا کہ میری عبادت کرو وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آنا ہے اس دنیا میں تو انہوں نے حجت قائم کرنی ہے، انہوں نے کہنا ہے بھائی ان سے پوچھو میں نے کب کہا ہے کہ مجھے خدا بناؤ یا میری عبادت کرو۔ تو اس چیز کی حجت بھی قائم کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جی، یہ پچھلی صورتوں میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور دوبارہ اس پہ ایمفیسائز کی ہے، میں اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں کہ قیامت جو ہے اس وقت جتنے بھی کرنٹ لا آف نیچر ہے نا یہ سارے کے سارے چینج ہو جائیں گے، اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ دیں گے جیسے تمار میں اوراق لپیٹ جاتے، وہ ایسے کر کے نہیں ہم لپیٹ دیتے کاغذوں کو، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے میں پورے کے پورے جو ہے نا آسمان کو ایسے لپیٹ دوں۔ تو لاز آف چینج، لاز آف نیچر جو ہے نا یہ کمپلیٹلی اس دن اپلیکیبل نہیں ہوں گے جو کرنٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس ٹائم نئے لاز اللہ تعالیٰ کی ذات لے کے آئے گی۔ اچھا جی، لاسٹ ہمارے یہاں سلائیڈ ہے اور بڑی خوبصورت بڑی مزیدار سلائیڈ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ اس سورت کی آیت نمبر 107 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں باقی پروفٹس جو آئے ہیں وہ کسی ایک ریجن کے لیے ہوتے تھے، اس ریجن کے لیے اس ریجن کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور تمام جتنی انواع ہیں ان سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رحمت بنا کر بھیجا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ٹیک ہوم میسیجز جو ہے نا وہ بڑے وہی ہیں سمپل سے جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پروفٹس جو ہیں وہ سارے ہیومنز ہیں، اور جب بھی آپ دین کے حوالے سے بات کریں، کسی سے ڈسکشن کریں تو انہیں کہیں کہ بھی اپنی دلیل اور اپنا پروف لے کے آؤ، ایسے بلائنڈلی جو ہے نا وہ ٹکرے نہ مارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ اللہ نے بڑا گولڈن ایک رول ہمیں سکھایا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، اٹس اے پلیس جہاں پہ ہم ایک ایگزامینیشن فیز سے گزر رہے ہیں۔ اور چوتھا، جیسے کہ سارے انبیاء کی مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ وہ اپنے رب سے مانگتے تھے، رب سے دعا کرتے تھے، ہم میں جب بھی ہمیں کسی بھی آزمائش میں ہو، مصیبت میں ہو، ہمیں اپنے رب سے جو ہے نا مدد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی آج بتایا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں وہ میرے علم کی کمی ہے، میری نیت کی خرابی نہیں ہے۔ تو ایک شارٹ سی ہم اس کو کر لیتے ہیں، کوئی کویسچن ڈسکشنز ہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے کویسچنز لینے کے لیے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح آپ نے ماشاء اللہ بہترین انداز سے جو ہے وہ دریا کو کوزے میں سمیٹا ہے۔ بہت لمبی صورت ہے، پارا 17 سمجھیں، مور دین ہاف جو ہے اس میں کور ہو جاتا ہے۔ اور بالکل ماشاء اللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 17 بتائے تھے نا آپ نے، انبیاء کا ماشاء اللہ ذکر ہے 14 کا، ہاں جی 14 کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی اچھی اچھی آیتیں ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ غمگین ہوں تو اس وقت پڑھیں۔ بالکل بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہی ہمیں ترغیب دی گئی ہے نا کہ بھائی اپنے آپ کو بتاؤ کہ میں ہی ظالم ہوں، میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ یا اللہ تو سبحانک ہے، یعنی یو آر فری آف اینی ڈیفیکٹس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
اور ماشاءاللہ a lot you discuss and educate. جزاک اللہ خیر سر. چلیں جی، اگر مزید کوئی نہیں ہے کویسچن تو ہم آج کا جو سیشن ہے، میرا خیال ہے میں نے 25 منٹ سے زیادہ نہیں لیے. میں کہہ رہا ہوں یہی نہیں آپ نے ٹائم، میں تو کہہ رہا تھا لمبا کریں. اور نہیں، اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اس کے کافی لمبی صورت ہے، لیکن وہ میرا وہی ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ شارٹیسٹ ٹائم میں اس کو تھوڑا سمرائز کر لیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں سارے لوگ ریگولرلی اس کو اٹینڈ کرتے رہیں، کیونکہ جتنا ٹائم لمبا ہوتا جائے گا مجھے پتا ہے اٹینڈنس لوگوں کے لیے مشکل ہوتی جائے گی. انشاءاللہ ہمیں آپ ہمیشہ صف اول میں پائیں گے اپنے پیچھے.